बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अरकान कौमी असम्बली से। बात होगी कि पाकिस्तान में एक तरफ महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, दूसरी जानिब सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दे रही हैं, जिसका असर बैनुल अक़वामी सतह पर भी नज़र आ रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक तवील दौरे के बाद पाकिस्तान आ चुके हैं। इस दौरे पर उन्होंने खारजा पॉलिसी की उमूर को क्या हासिल किया है, क्या खुशखबरियाँ लेकर आए हैं। शहबाज शरीफ साहब मुल्की गैर मुल्की दौरों पर रहे, उन्होंने क्या हासिल किया, तुर्की गए, वहाँ से क्या लेकर आए हैं, क्या मामलात पाएँ, कौन सी बिज़नेस पॉलिसीज़ की बात की गई है, इस हवाले से बात होगी कि इंतखाबात का बिगल कभी कहा जाता है कि बच गए हर, कभी इस पर ताख़ीरी हरबे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या इंतखाबात कबल अज़ वक्त होंगे या फिर मुकर्ररा वक्त पर होंगे, इस सब पर बात होगी अरकान कौमी असम्बली से। जी मेरे साथ मौजूद है रुकन कौमी असम्बली रुवेल असगर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रुवेल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बिलाखिर आ गई हुई है और गुज़िश्ता हुकूमत पर बड़ा तनकीद आप लोगों की जानिब से की जाती रही है। इस वक्त महंगाई के जिन बोतल से बाहर है, ये महंगाई से निजात कब मिलेगी? हाँ, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ और फिर आपको भी कह देता हूँ, पहले थोड़ा सा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, थोड़ा अर्सा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ बर्दाश्त करना पड़ेगा कि इतना अरसा, 4 साल का अरसा, जिस मुल्क को आपने तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया हो, मईशत को भी, मुल्क को भी, आवाम को भी, तो उसको ठीक करने में कुछ थोड़ी देर तो लगेगी। देखना ये है कि ये मौजूदा हुकूमत जो कई हुकूमत है, लोगों की मुश्तरका एक हुकूमत है, मुख्तलिफ़ जमातों की, देखना यह है कि ये किस तरफ सोच रहे हैं, इनकी सोच क्या है। क्या ये इस मुल्क को दुरुस्त करने के लिए या इस मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो फिर आप देख लीजिए सिमत ठीक है, अगर सिमत ठीक है तो फिर इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये सिमत की आपने बात की है और सोचने की बात की है। जिस तरह के हालात इस मुल्क में नज़र आ रहे हैं, पेट्रोलियम मसौदे की कीमतों में 2 दफ़ा इजाफा हो गया है। जो रुकन कौमी असम्बली है वो भी आवाम के मसाइल से आगाह नहीं है। आपके हलकों की क्या सूरत हाल है? क्यों नहीं है, सब कुछ पता होता है। ये को अगर कोई कहेगा मुझे पता नहीं है, या आप ये कहेंगे उनको इल्म नहीं, सब पर नहीं होता है, सब पता होता है। अब कुछ मजबूरियाँ होती हैं ऐसी कि आपका ख़जाना खाली है, आपने IMF के पास जाना है, ने बेड़ा गर्क कर दिया। IMF के जाना, और ये ज़हन में रखें जब कोई पैसे देता है तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में लेता है। सर माज़रत के साथ ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, IMF के पास जाना। IMF के पास इससे पहले आप लोग भी गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गई है, जाते रहें। नहीं, वो सारा पता है। थोड़ा सा मैं इसी की वजाहत करना चाह रहा हूँ कि अब अगर IMF के कर्ज़ों के बोझ तले आप आवाम को दबाते रहेंगे और जिस तरह की प्रोडक्ट्स पे इजाफा होता रहेगा, बिजली महंगी है, पेट्रोलियम मसनूआत चीज़ें महंगी हो गई हुई हैं, तो आवाम को तो इससे कर्ज़ नहीं है, कर्ज़ तो हुकूमत लेती है, भुगतना आवाम को पड़ता है टैक्सों की मद में। आप ये देखें, अगर आप कर्ज़ लेते हैं और उसको ठीक इस्तेमाल करते हैं, सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं, तो कर्ज़ जो है आप फिर वापस भी कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसकी आपको वहाँ से रिटर्न बैक होती है, तो फिर वो उससे कोई मुश्किल नहीं है। आप देख लें, कर्ज़ पे सारी दुनिया चलती है, लोगों के रोज़गार चलते हैं कर्ज़ पे। लेकिन वो देखना ये है कि आप कर्ज़ जो है वो आप मुनासिब जगह पे लगा रहे हैं, ऐसी जगह पे तो नहीं लगा रहे जहाँ पे वो कर्ज़ जो है वो नुकसान में जा रहा है। अब मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कि मियां नवाज शरीफ का के आखिरी एग्जाम जो थे उसमें आके IMF से जान छुड़ाने की बात हो रही थी, और बल्कि यूँ कह लीजिए कि अमली तौर पर उनसे जान छुड़ा ली हुई थी, इसलिए कि आपकी माशी हालत दुरुस्त हो रही थी। जो ही आपकी माशी हालत दुरुस्त होगी, 2 चीज़ें होंगी आपके मुल्क में। एक तो आपकी रोज़गार बहुत पैदा होंगे, एक आपके रोज़गार पैदा होने के साथ साथ आपके मामलात मजबूत होंगे, और जब आप इस काबिल हो जाओगे कि आपकी मईशत आपके काबू में होगी, तो फिर आप उनको कह सकते हो कि अच्छा जी आप खुदा हाफ़िज़। एक आखिरी सवाल, बजट की आमद है, क्या बजट में आवाम के ऊपर मज़ीद टैक्सों का बोझ डाला जाएगा? मुझे अभी इसका पता नहीं, इसलिए कि मैं उन पॉलिसी मेकर्स में तो बैठा नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर इल्म है कि शायद आम आदमी पे इसका ना आए, और वो लोग जो एलीट क्लास जिसको आप कहते हैं, जिसको आप अशरिया कहते हैं, उन पर शायद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर महंगाई बड़ी ज़्यादा हो गई है, हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस बढ़ गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब इंतखाबात की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से और मुतालबात भी हो रहे हैं, तो आपकी हुकूमत कंसिडर कर रही है? जहाँ तक महंगाई का तल्लक है, महंगाई तो इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई है, लेकिन ये पिछली हुकूमत के 3.5 साल पौने 4 साल जो कारकर्दगी है उसके नतीजे में ये महंगाई का तूफ़ान है, और ये किसी ने तो बोझ उठाना था। मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत जो है, अगर वो बोझ ना उठाती या सख्त फ़ैसले ना करती, तो यकीनन मेरा बला IMF या दूसरे ममालिक जो है वहाँ से जो है इमदाद रुक जाती। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक ये बड़े फ़ैसले लेने का तल्लक है,
پارٹی نے اگر وہ بڑے فیصلے لیے ہیں، اتحادی پارٹیوں نے مل کے وہ سارے فیصلے لیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے وہ درست نہیں ہے. یہ اپنا ٹائم بھی پورا کریں گے اور مہنگائی کو بھی کم کریں گے. اچھا، استعفے پاکستان تحریک انصاف میں جمع کروائے، اسپیکر نے بار بار بلایا بھی تصدیق کے لیے، لیکن وہ نہیں آ رہے، تو استعفے قبول ہوں گے، ایکسیپٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ تو پالیسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انہوں نے اگر استعفے دیے ہیں تو اسپیکر کے بلانے پہ اگر کوئی نہیں آتے تو پھر ظاہر ہے ان کی وہ تصدیق نہیں کرتے تو پھر منظور ہوں گے. ایک آخری سوال، شہباز شریف صاحب پر بڑا پریشر ہے اس وقت عوام کا بھی، اب بجٹ بھی آ رہا ہے اور ایسے وقت میں بجٹ آ رہا ہے کہ آپ کی حکومت کو زیادہ ٹائم نہیں ہو سکا ہے، تو یہ بجٹ عوام دوست ایگزیکٹلی نہیں ہوگا، نہ یہ کاروباری طبقے کے لیے ہوگا. اس بجٹ میں عوام کے لیے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاں تک اس بجٹ کا تعلق ہے، یہ کوئی سخت فیصلے لینے پڑے ہیں اور حکومت نے جب انہوں نے حکومت لی 3.5 سال کا جو بوجھ تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے اگر قبول کیا ہے، اور عمران خان جاتی دفعہ جو اپنا جو قیمتیں بڑھانی تھی اس نے نہیں بڑھائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام بھی بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مجبوری تھی، مجبوری میں فیصلے لیے گئے. تو اس میں جو بھی ممکن ہوا ریلیف وہ عام آدمی کو، غریب آدمی کو ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی، اور بڑے جو لوگ ہیں ان پہ ٹیکس نافذ ہو. السلام علیکم جی. السلام جی. آپ کی حکومت آ گئی ہے اور بڑے دعووں کے ساتھ آئی تھی، معذرت کے ساتھ، تو بڑے اعلانات کیے گئے تھے. عمران خان صاحب کو چور چور کے لقب بھی دیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ وہ جانے سے پہلے جان بوجھ کے قیمتیں بڑھا کے نہیں گئے تھے. تو یہ قیمتوں کا بوجھ موجودہ حکومت پر آ گیا ہے، عوام لیکن پریشان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے قیمتیں جان بوجھ کے کم کی تھیں. نہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہے. جی، یہی ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم نے سبسڈی ختم کر کے اور ان سے نئے قرضے لینے تھے. یہ اس کے لیے بہت ضروری تھا. قرضہ تو اب آپ کو مل ہی جائے گا، لیکن ابھی بھی پاکستان خسارے میں 3,500 ارب روپے کا آلریڈی بجٹ خسارہ آ رہا تھا. اب اگر آئی ایم ایف بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تقریباً 5,000 ارب تک یہ پہنچ جائے گا. تو ٹیکسوں کا بوجھ جو اب ڈالا جائے گا یہ تو پھر 2023 تک رہے گا. سر اس میں یہ ہے کہ جو اشرافیہ ہے بدقسمتی اشرافیہ تو معذرت سے آپ لوگ ہیں، جو بھی ہے، چاہے میں بھی ہوں، تو جو جن کو ٹیکس دینا چاہیے وہ ٹیکس کے اس میں نہیں آتے. ہماری کوشش ہونی چاہیے اور کوشش ہوگی کہ ان لوگوں کو ٹیکس کے زمرے میں لے آئیں جو ٹیکس ادا نہیں کرتے. یہ تو فارمولہ عمران خان نے بھی لگایا تھا اور تقریباً 5,000 ارب تک جو ہے وہ ٹیکسوں کی 500 ارب تک وہ ٹیکسوں کی وصولی کی تھی. لیکن اب جو ہے یہاں پہ صورتحال ہمیں اتنی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، 2 مہینے آپ نے حکومت کی ہے، اب آپ کا بجٹ ہے، تو کیسے کریں؟ نہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹیکس کے دائرے کو وسیع کریں گے، اور زیادہ سے 500 انہوں نے کیا تو ہم 1000 کریں گے. ایک آخری سوال، امید ہے برا تو نہیں مانیں گے. جی نہیں، ایسے فرمائیں آپ. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں اس وقت مسور کی دال کا ریٹ کیا ہے؟ آپ رکن قومی اسمبلی ہیں، ہم بڑے بڑے اعداد و شمار تو سنتے ہیں، مجھے یہ 2-4 فگرز اگر آپ بتا دیں کہ مسور کی دال کا نرخ کیا ہے اور کس ریٹ کے اوپر ہمیں چاول مارکیٹ میں دستیاب. یہ منہ اور مسور کی دال مجھے نہیں ریٹ پتا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم جی. سر حکومت آپ کی آ گئی، حالات عوام بڑی پر امید تھے آپ کے ساتھ، تو کب تک یہ حالات بہتر ہوں گے جب عوام کو ریلیف ملے گا؟ شکریہ جی، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے انگیج کیا ایک بہت اہم مسئلے پر، اور وہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم آ گئے ہیں تو اب آگے کیا بنے گا اور کیا ہوگا. یہ آپ کو تسلی سے بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں اور آئندہ بھی ثابت کریں گے کہ اس ملک کی خدمت کے لیے آئے ہیں، کی ہے خدمت. اللہ کے کرم سے جو کچھ اس ملک میں ہمارے ادوار میں ہوا ہے اس کی مثال آپ کو بہت مشکل سے ملے گی، اور آنے والا وقت بھی جو ہے اس میں بڑے چیلنجز ہیں، بڑی خرابیاں ہو گئی ہیں. اس کو ٹھیک کرنا شارٹ پیریڈ والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہماری گارنٹی ہے انشاءاللہ کہ اس دور میں جو الیکشن تک ٹائم ہے اس میں اتنا کچھ ٹھیک ہو جائے گا کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اب حکومت یا ملک کو خیر ہو گئی ہے اور حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے. پھر انشاءاللہ آگے الیکشن میں دیکھ لیں،
جو بھی آئے ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ نون آج ہر ایک انسان کے، آدمی کے، ہمارے ملک کے ہر ایک باشندے کے زبان پر نون ضرور ہے. تو ہماری یہی امید ہے کہ انشاءاللہ انتخابات میں بھی عوام اپنا ووٹ استعمال کریں گے تو وہ صحیح جگہ پر استعمال کریں گے. آپ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں اور آپ نے بہت ادوار آپ نے گزارے ہیں. آپ نے جمہوری دور بھی دیکھا ہے، آپ نے مارشاء اللہ کا ڈکٹیٹر دور بھی خطرناک دیکھا ہے. لیکن مہنگائی اور عوام کی جب رائے کی بات کرتے ہیں، میں اس وقت آپ سے رکن قومی اسمبلی اگر بات نہ کروں تو آپ کو لگتا ہے کہ طور پر جو آج جو حالات ہیں یہ کسی ڈکٹیٹر سے کم ہیں؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹر سے بھی سخت حالات آئے ہیں، جو سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں اور جو مہنگائی آئی ہے، لیکن ملک کے مستقبل کے لیے اگر ملک ٹھیک ہوگا تو عوام بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. اس ملک میں اگر صحیح حالات نہیں ہوں گے اور ملک ٹھیک نہیں ہوگا تو جو عوام کی حالت ہے آج سے بھی زیادہ بگڑ جائے گی. تو ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ان دا شارٹ رن جو اقدامات ہیں ان سے تکلیف ضرور ہے، ہمیں بھی ہے اور سب لوگوں کو ہے. ہم بھی یہ مہنگائی نہیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ملک کی خاطر یہ برداشت کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کو کہا، اسی دور میں جو اقدامات لے رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب کی ہدایات کے مطابق، تو انشاءاللہ یہ ملک جو ہے اس کا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ مستقبل انشاءاللہ شاندار ہوگا. آپ کی آواز میں بہت درد ہے ظفر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں. اور جو بات آپ نے کی ہے اس میں جو ہدایات کی آپ نے بات کی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، تو نواز شریف صاحب پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ ان حالات میں مل کے مقابلہ کریں تو آپ کو نہیں لگتا بہتر ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ میں کھڑے ہوں؟ آپ کو بتا سکتا ہوں بالکل نواز شریف صاحب ہر صورت میں یہاں آنے کے لیے تیار ہیں، ایک دن بھی ضائع نہیں کریں گے. اب جو ان کے اوپر جو جھوٹے کیس بنائے گئے تھے وہ تو کورٹس میں بھی کچھ ثابت نہیں ہوا نا. یہ تو آپ مانتے ہیں کہ ان کو جو سزا ہوئی ہے کس پہ ہوئی ہے کہ بیٹے سے آپ نے وہ کیوں لیا ہے، سیلری کیوں لی ہے. ایز ڈائریکٹر انہوں کو سیلری لی نہیں ہوگی لیکن وہ تو ایشو ہوتی تھی. تو میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے لیے میں کہتا ہوں کہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور وہ ایک منٹ ضائع نہیں کریں گے. لیکن اب ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کیسز ہیں ان میں جو بیل بیفور اریسٹ وغیرہ ہیں وہ ہو جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں آئیں تو وہ کچھ کر سکیں. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو پورا تیار کر کے ان کے دیکھیں ایک صحت کی بات بھی ہے. ان کا جو آپریشن ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا کیونکہ وہاں یہ کرونا آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے ساری سرجری سٹاپ ہو گئی تھی. وہ بھی ضروری ہے لیکن بہرحال ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے ٹھہریں. وہ انشاءاللہ ان جیسے ہی موقع ملے اور صحت اجازت دے اور ڈاکٹرز اجازت دیں انشاءاللہ اسی دن واپس آئیں گے. ایک آخری سوال، الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے یا قبل از وقت ہو جائیں گے؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب تو بار یہ دعوے کر رہے ہیں کہ انتخابات عید کے فوری بعد متوقع ہیں. انشاءاللہ یہ میں شیخ صاحب کو کہتا ہوں کہ شیخ صاحب آپ جو بھی کہتے ہیں آپ کی بات ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کچھ بات جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن میں یقین سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شیخ صاحب انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جب آ گئی ہے، حکومت لے لی ہے، تو اب اپنا دور پورا کر کے الیکشنز میں جائے گی. انشاءاللہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں گے. ایم کیو ایم تو بڑی دل برداشتہ ہو کے گئی تھی سابقہ حکومت سے کہ عوام کا درد تھا. آج عوام کا درد کیا ایم کیو ایم کے اندر ختم ہو گیا ہے جو اس مہنگائی میں خاموش ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال ہے یہ تو کہیں سے نظر نہیں آتا کہ ایم کیو ایم کو کہ جو عوامی مسائل ہیں اس سے ایم کیو ایم نے روگردانی اختیار کی ہو یا ان کے مسائل پر توجہ نہ دے رہی ہو. میرا خیال ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج بھی اگر ایم کیو ایم مقدمہ لڑ رہی ہے یا ایم کیو ایم نے اس سے قبل یہ معاہدہ کیا، خواہ وہ نون لیگ سے کیا یا پیپلز پارٹی سے کیا، وہ عوامی مفادات کو اور سندھ کے شہری علاقوں کے مفادات کو سامنے رکھ کر کیا. اور آج بھی ایم کیو ایم جو ہے انہی مفادات کو لے کر ان کے ساتھ جو ہے بات چیت بھی کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ کورٹ بھی جانا پڑا، تو وہ کورٹ بھی گئی ہے ایک دو کیسز کو لے کر کہ جو زیادتیاں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ صوبائی حکومت نے کی ہیں. تو یہ کوئی ہم نے مفاہمت کی سیاست نہیں کی ہے،
یا مفاہمت کی بنیاد کے اوپر ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارا یہ معاہدہ خالصتاً عوامی توقعات کو سامنے رکھ کر کیا ہے اور ہم اسی پر کاربند ہیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم آج حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کے ہر اچھے برے عمل میں، اچھے برے کام میں جو ہے ان کے شریک کار ہیں، بلکہ ہم اپنے سندھ کے شہری علاقوں کا مقدمہ دونوں لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں بس بھائی، یہاں مسئلہ سندھ کا نہیں ہے، پاکستان کا ہے۔ مہنگائی اس وقت ڈبل ڈیجٹ میں آ چکی ہے۔ جب آپ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ تھے اس وقت مہنگائی اتنی نہیں تھی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ایم کیو ایم ہمیں خاموش نظر آئی ہے، پارلیمان میں بھی خاموش نظر آئی ہے، ہمیں کراچی میں بھی خاموش نظر آئی ہے، اور پارلیمان کے باہر بھی خالد صاحب بھی اکثر ٹیلی فون ہاتھ میں لے کے چلے جاتے ہیں اور آلویز وہ بیزی ہوتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ آپ لوگوں کا مطالبہ تھا، دیرینہ مطالبہ تھا کہ لاپتہ افراد، کیا لاپتہ افراد آج آپ کو مل گئے؟ دیکھیے، اس میں جو ہے ابھی ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، اس میں ہمارے کئی مسائل ہیں۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، پہلا مطالبہ تھا جو آپ نے تحریک انصاف سے رکھا تھا۔ سب سے اہم ترین مسئلہ یہی ہے، اور میں ابھی کاغذ جو ہے وہ وہاں بھول کر آ گیا ہوں کہ اب ہم اپنا ایک لیٹر جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو دے رہے ہیں اور ان کو یہ بتانا، باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ لاپتہ افراد کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے جو وزراء پر اور ایم کیو ایم کے نمائندوں پر مشتمل ہو، کہ جو اس کی تحقیقات کرے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے آفیسز بند ہیں اس کو کھلوانے کی بھی اس سے بات کی جا رہی ہے۔ تو ہم کبھی بھی کسی بھی چیز میں اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ ہمارا یہ موقف جو ہے یہ بالکل واضح ہے اور برملا ہم اس بات کو کہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور عملاً اب ہم نے جو ہے اس میں ریٹرن میں چیزیں دینا شروع کر دی ہیں کہ ہم سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے لیے تقریباً 45 دن ہو چکے ہیں، لہذا اس پر جو ہے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور عوام کو نظر بھی آنا چاہیے۔ ایک آخری سوال، لاپتہ افراد کا مسئلہ اگر آپ کا حل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے تحریک انصاف سے آپ نے علیحدگی کی تھی، کیا اس حکومت کو چھوڑ دیں گے؟ دیکھیے، حکومت کو چھوڑنا یا نہ چھوڑنا یہ تو منحصر ہے ان حالات کے اوپر کہ حکومت کیا رویہ اختیار کرتی ہے۔ کسی بھی چیز کا حل ہونا وہ اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ تمام مسائل ہمارے حل ہو گئے اور ہم جو ہے کسی کے ساتھ چپ کے رہیں گے، نہ حل ہونے کی صورت میں ہم اپنا کوئی فیصلہ کریں گے۔ ایم کیو ایم اپنے فیصلے جو ہے وہ عوامی توقعات کو سامنے رکھ کر کرتی ہے اور عوام کو آن بورڈ لے کر کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں شمولیت کا فیصلہ بھی عوام کو اور کارکنان کو سامنے رکھ کر انہیں اعتماد میں لے کر کیا تھا۔ ان سے علیحدگی کا فیصلہ بھی جو ہے وہ عوام کو اور اپنے کارکنان کو بلا کر اور ان سے رائے و مشورے کے ساتھ کیا تھا۔ اب بھی کوئی فیصلہ ہوگا تو ایم کیو ایم جو ہے اپنے سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو اپنے آن بورڈ لے گی اور پھر ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کرے گی۔ آپ لوگوں نے تو بڑا ساتھ دیا تحریک انصاف حکومت کا بھی، اور آج بھی آپ اپوزیشن میں ہیں اور بڑا کھل کے بولتی ہیں جب بھی پارلیمان میں بات کرتی ہیں۔ مہنگائی بڑی بڑھ گئی ہے، حکومت ابھی کر کے آ رہی ہے، اس کا کیا انجام نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، تو وہی بتائیں گے کہ کیا کر رہی ہے، اور جو ان سے سننے کو ملتا ہے تو وہی رونا سننے کو ملتا ہے۔ اور میرا بھی ان سے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ جب ان سب حالات کا علم تھا تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مطلب جو بھی یہ ملبہ تھا وہ انہی کے گلے پڑا رہنے دیتے ہیں، اور ایک سال ہی تو تھا، عوام کو بھی ان کی کارکردگی پتہ چل جاتی۔ اصل اگر اپوزیشن کی بات کی جائے تو شیرنی کا کردار تو آپ پارلیمان میں ادا کر رہی ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد اگر کوئی نظر آیا خواتین میں تو ایک آپ اور دوسرے وہ ہمیں آپ کی جو چیئرمین پرسن نظر آتی ہیں۔ لیکن صورتحال نظر یہ آ رہی ہے کہ حکومت کی کانوں پہ جو تک نہیں رینگ رہی ہے۔ اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھیں کہ آج دوسرا دن ہے، انہوں نے اس مہنگائی پہ یا عوام کے کسی مسئلے پہ گفتگو نہیں کی۔ آج بھی ایک بل جو پیش ہوا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یادداشت اتنی کمزور کیوں ہے، جو انہوں نے منشیات کے اوپر، ڈرگس کے اوپر وہ دیا تھا، اور کیونکہ جو اون چودھری صاحب تھے پہلے بقول ان کے اسپوک پرسن کے، وہ اشرافیہ کو اور ایلیٹ کلاس کو وہ ڈرگ سپلائر تھے، لیکن وہ گنگا نہا لیے اور پھر اس کے بعد وہ ایس اے پی ایم بن گئے۔ تو آج بھی بل کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اس کی حمایت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے۔ بجٹ آ رہا ہے، بجٹ میں مخالفت کے لیے آپ کے پاس تو وہ نمبرز نہیں ہیں جو ہونے چاہیے تھی پارلیمان میں، لیکن بطور اپوزیشن جو کردار آپ ادا کر رہی ہیں یقینی طور پر عوام اس کو بہت زیادہ سراہتی بھی ہے، اور جو دوسرے آپ کے ساتھ جو منحرف اراکین بیٹھے ہیں اپوزیشن میں، ان کا کردار تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب اللہ پاک ان کو سمجھ دے، کیونکہ یہاں پر اگر یہ یہاں پر آئے ہیں تو ظاہر ہے یہاں پر یہ نہیں کہ کسی پارٹی کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن جو ووٹ لے کر آتے ہیں وہ حلقے کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اور مجھے نہیں پتا کہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی کون سی باتیں چل رہی ہیں۔ ابھی آج نکلتے ہوئے میں نے ایک جو واٹس ایپ پہ آیا تھا کہ بجائے احتجاج کرنے کے پیٹرول پمپس پہ لائن لگ گئی۔ دیکھیے، کل میں بھی F6 میں تھی اور میں نے جو گاڑیاں دیکھی ہیں وہ V8 اور مرسیڈیز سے نیچے کو گاڑی نہیں دیکھی، تو میرے خیال میں کوئی سوزوکی والا لائن میں نہیں لگا ہوگا۔ تو اس قسم کی باتوں سے بھی
وہ کرتے ہیں نا کہ جیسے کہ بھئی عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ان کا بھی یہی وتیرہ ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا پہ تو ایک چیز اور بھی چل رہی ہے، لال ہے جی لال ہے، امپورٹڈ حکومت کی بھی سب کو لال ہو گیا ہے، ایسا کچھ ہے؟ وہ اب مجھے نہیں پتا وہ کس کانٹیسٹ میں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تربوز کو لال دکھایا کہہ رہے مجھے پتا ہے، لیکن دکھایا ہمیں یہ بھی تھا کہ یہ بھی لال ہے، لیکن یہ لال نہیں تھا۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی اراکین قومی اسمبلی سے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں جو مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہے اسے کیسے قابو کیا جائے گا۔ بجٹ کی آمد اور ایک ہی دن رہ گئے ہیں اور جمعے کو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اس میں عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے کیونکہ آلریڈی پاکستان اس وقت خسارے میں ہے اور پاکستان کا جو بجٹ خسارہ اس وقت تقریباً 5,000 ارب تک پہنچ چکا ہے، جو کہ اگلے سال 7,000 ارب تک پہنچے گا۔ ایسے میں IMF کے شرائط انتہائی سخت ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے قرضوں کی قسط جاری کرنی ہے اور IMF کے ساتھ جو معاہدے کے دعوے کیے گئے ہیں وہ معاہدے اپنی جگہ موجود ہیں۔ الزامات آج تک یہ لگائے جاتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے حکومت جانے سے پہلے قیمتوں کو فریز کیا، ٹھیک اسی طرح جیسے عمران خان یہ الزام لگاتے رہے کہ ڈالر کو فریز رکھا نواز شریف حکومت نے، لیکن ان سب کا اگر نقصان ہو رہا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے عوام کو۔ عوام کو چاہیے روٹی کپڑا اور مکان، جو کہ منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ اس منشور کو بھی بھول چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری ایک طویل دورے کے بعد پاکستان پہنچے ہیں، اس دورے پہ انہوں نے کیا حاصل کیا، قومی خزانے کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، یہ سوالات ایسے ہیں جن کے جواب لینا ضروری ہیں۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے کوئی تو حکمراں ہو جو بہتر ہو، کوئی تو حکمراں ایسا ہو جو یہ نہ کہے کہ میرا تختہ کس نے الٹا اور کیوں الٹایا گیا۔